अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर शेर है जो आज हमें इस मौके पे याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और ये हमें किस बैकग्राउंड में याद आ रहा है जो आज हमने असेंबली का मंजर देखा। पिछले काफ़ी दिनों से शोर मचाती, चीखती चिल्लाती, नारे लगाती अपोजिशन नून लीग जो ये कहती थी कि वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म नहीं मानते, आज उसी वज़ीर आज़म के पीछे खड़े होने पर मजबूर हो गई। उसी वज़ीर आज़म के पीछे और उसी वज़ीर आज़म के साथ और उसी वज़ीर आज़म के बाद तकरीर करने पर भी मजबूर हो गई। और ये मजबूर उसको किसने किया? किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया, किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया, बल्कि तुर्की वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद, जॉइंट सेशन से उनका खिताब, और उसके बाद मजबूर थी अपोजिशन भी कि वो बाइकआउट नहीं कर सकती थी। वो उसने खिताब अटेंड भी किया, जॉइंट सेशन अटेंड भी किया और उसके बाद स्पीच भी की। तो अगर इसको हम यूँ कहें कि लामहला बिल आखिर उनको मानना ही पड़ा। अब ये पीपल्स पार्टी की अच्छी किस्मत है या उनकी स्मार्ट मूव है, इस पर तो हम यकीनन बात करेंगे, क्योंकि दूसरी जानिब जब हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अपने मुस्तकबिल की भी, पाकिस्तान के अपने मुस्तकबिल की भी, तो हम शिकागो कॉन्फ्रेंस पर भी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो नज़र रखे हुए हैं कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। नेटो सप्लाई खुलेगी नहीं खुलेगी, इस पर एक लंबी चौड़ी बहस जारी है। जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि जो करारदाद मंजूर हुई थी उसके मुताबिक खुलनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन बराए अपोजिशन ये दिफाए पाकिस्तान काउंसिल वो ये कहती है कि किसी शराइत पे भी खुलनी ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई मुश्किल मरहला, इलेक्शन ईयर है और एक टफ डिसीजन भी लेना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, उनकी आज स्पीच भी है, रिजल्ट सामने आ जाएगा। और अमेरिका इस पर बड़े कोल्ड शोल्डर्स पे की सिचुएशन में है। वो ये शायद नहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान वहाँ पर अनाउंस करे, और पाकिस्तान ये शायद चाह रहा है कि वो वहाँ पर जाके अनाउंस करे। बहरहाल होना क्या है, थोड़ी देर में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो आज हम दोनों चीज़ों में बात करेंगे, आज के जॉइंट सेशन पे भी, कि मकसद था क्या इसका, क्या पहले से शेड्यूल था, अचानक हुआ, क्या मैसेज दिया जो स्पीच थी तैयब अर्दोगान साहब की, इस पर हम बात करेंगे। जो पैनल पे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं MNA है पीपल्स पार्टी के आयतुल्लाह दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम आयतुल्लाह दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। MNA है इसी के साथ मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ जब हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने जिक्र किया दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की, और हम जब इसके अहम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम जमात इस्लामी की बात करते हैं। शब्बीर अहमद खान साहब हैं जो कि एक्स MNA जमात इस्लामी के, सेंट्रल शूरा ऑफ जमात इस्लामी के भी मेंबर हैं, पेशावर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर अहमद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा नाज़रीन, अच्छा ठीक है, मैं इससे कबल कि मैं ये बात करूँ, एक एनालिसिस हमें लेना बहुत ज़रूरी है, और मेरी कोशिश होगी कि कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर मुइज़ पीरज़ादा साहब, और उनसे हम जानेंगे कि जो तैयब अर्दोगान का इस तरह से विज़िट था और जिस तरह से इनका पार्लियामेंट जॉइंट सेशन से उनका खिताब था, उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे, पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया, नून लीग ने क्या लूज़ किया। लेकिन इससे पहले कि वो हमें ज्वाइन करें, मैं ज़रा बात कर लेती हूँ आयतुल्लाह दुरानी साहब से। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप इसको हम क्या समझें, इसको पीपल्स पार्टी की स्मार्ट मूव समझें? इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, जब वज़ीर आज़म का डिसीजन आता है तो अमेरिका का एक बयान आता है स्टिल ही इज़ प्राइम मिनिस्टर। जब लंदन जाते हैं तो पीछे से डिटेल्ड जजमेंट सामने आ जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उनका उसी तरह वालियाना इस्तकबाल होता है। फिर आज टर्किश प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा प्ले कर रही है कोई पीपल्स पार्टी, या वाकई इंटरनेशनल कम्युनिटी स्ट्रांगली उनके साथ है? और अगर इतनी साथ है तो नून लीग को नज़र क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, कोई प्ले वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है, और हकीकत शनास लोग सिर्फ इस बात को समझते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, अभी मैं उनके साथ हूँ, वो भी पार्लियामेंट के अंदर मेरे साथ एक साथ थे। अपोजिशन का किरदार इनका बेहतर है, और ये अच्छे तरीके से मुल्क के किसी भी बका और सलामती में गवर्नमेंट के साथ ये देते हैं, और बाइज़्ज़त तरीके से अपने मूव को ये भी चलाते हैं। ये कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मूव को चलाया है, नहीं, ये हकीकत है कि कोई मेहमान बाहर से आयतुल्लाह दुरानी साहब, मैं ज़रा सा आपको याद दिला दूँ, पिछले थोड़ा सा पीछे जाएँ, थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं जाए। मई का पहला हफ्ता लें, या बल्कि सॉरी अभी मई का पिछला वीक, जब असेंबली का लास्ट सेशन चल रहा था, और जिस तरह से ये लोग गिलानी गो के नारे असेंबली में लगा रहे थे, और पीछे से आप लोगों ने 2 करारदादें सेम डे वहाँ से मंजूर कराई थी और पेश कराई थी, तो उस वक्त क्या मुल्क और बका को ये साथ लेके नहीं चल रहे थे?
وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ سیزن جو ہے نا، سیزن میں ہر 40 دن کا بھی سیزن ہوتا ہے، پھر 10 دن کا بھی سیزن ہوتا ہے، پھر ہفتہ وار. یہ جو ہم لوگ زمیندار لوگ ہیں، ہم لوگوں کو خصوصاً بلوچستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں ایک یکم بھی ہوتا ہے، سوئم بھی ہوتا ہے، ہفتم بھی ہوتا ہے، نوروز بھی ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہر موسم میں کبھی برستا بھی ہے. مطلب میں آپ کی بات سے یہ اخذ کروں سیاسی چیزیں جو ہے نا اپنے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق ان کا گرجنا برسنا اور حقیقت کے شناسی کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ ایک سیاست اور جمہوریت میں ہوتی ہے. اگر وہ اس وقت نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اچھا میں آپ کی باتوں سے یہ اخذ کروں آیت اللہ درانی صاحب، تھوڑا سا ایک لفظ میں اضافہ کروں کہ اب چونکہ بالکل ہی انٹرنیشنلی ایک سیریس معاملہ آ رہا ہے، تو سیریس معاملے میں جب پورا دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، 50 ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو تمام دنیا کے سیاستدان جو ان ملکوں کے فوجیں ادھر موجود ہیں، ان ملکوں کے سیاستدان اور ان کے فوج، ان کے ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ اور تجار ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس موقع پر ہمارے یکجہتی کا مظاہرہ، ایک میسج جو ہے نا پوری دنیا کو آج کی تاریخ میں، جب اوباما صاحب بھی ادھر موجود ہیں اور جب آصف زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ایک اتحادی اور دوست اور مہربان قوم کا سربراہ اور قوم کا نمائندہ بھی ہمارے ساتھ یکجہتی کر رہا ہے، تو اس وقت ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا آیت اللہ درانی صاحب، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. آپ نے حوالہ دیا کہ صدر آصف علی زرداری شکاگو میں موجود ہے اور اوباما تو آف کورس شکاگو میں موجود ہے، لیکن ان کے درمیان کی آنکھ مچولی جا رہی ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح سے تمام چیزیں طے ہو رہی ہیں، بڑی پھوک کے قدم رکھنا پڑ رہا ہے. لیکن میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. ڈاکٹر صاحب، آج کے سیشن کے بعد کیا ہم یہ سمجھ لیں فائنلی کہ مسلم لیگ نون نے اسی پرانی تنخواہ پہ چلنے کا دوبارہ سے ارادہ کر لیا ہے، حامی بھر لی ہے، اسی طرح چلیں گے، وزیر اعظم کو وزیر اعظم مان لیا، فائنلی یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نادیہ، گزارش ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی اس بات کو کہا اور ابھی دوبارہ آپ نے اس کو ریپیٹ کیا. میں بالکل آپ کو کیٹیگری کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج کچھ لوز نہیں کیا. اچھا، ہم نے آج گین کیا ہے. اوکے. اور آج ہم وہاں پہ نہ تو حکومت کے لیے گئے تھے، جیسے میرے بھائی ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو موسم ہے اور موسم کے مطابق چلتے ہیں. میں نے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، کہ سیاست کو ڈرائی فروٹ نہیں ہوتی کہ جو سیزن اور موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے برادر اسلامی ملک ترکی کے وزیر اعظم جناب رجب طیب اردوغان صاحب جو تشریف لائے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، ہم نے انہیں عزت دی ہے اور یہ ہمارا فرض تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پورے دنیا میں، اچھا میں اسلامی برادری کا نام نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں اگر کسی جگہ آپ کے سبز پاسپورٹ کی عزت ہے تو وہ ترکی میں ہے. وہ ویسے بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ان کے وزیر اعظم صاحب آئے تھے، وہاں پہ ہمیں جانا تھا ان کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آج لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار علی خان نے اسمبلی میں جو اپنا انہوں نے ووٹ آف تھینکس جو انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا رجب طیب اردوغان صاحب کو، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ چیز مینشن کی. انہوں نے یہ مینشن کی کہ ہم سیاسی اختلافات بھلا کر آئیں. ایک رکیے گا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے جب چودھری نثار صاحب کی بات کی نا، انہوں نے یہ نہیں کہا سیاسی اختلافات بھلا کر آئے. انہوں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا سیاسی اختلافات بھلا کے آئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج ہمارے اندر ڈیفرنسز اور اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے، ہم صرف آپ کی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا. چلیں چودھری نثار صاحب نے جو کہا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ترک کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو مختصر سا بتاتے ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گی شبیر احمد خان صاحب سے اور ان سے بھی ان کی رائے جانوں گی. جو ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان جو کہ پاکستان کے دورے پہ ہیں، آج سے ان کا خطاب تھا. ان کا ایک واضح طور پہ اس میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا حصول دنیا میں کہیں بھی آسان نہیں رہا. ایک بات انہوں نے اس موقع پر اس خطاب کے دوران یہ کہی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی یہاں پر کہا کہ اور بیسیکلی انہوں نے اس اختلاف کو ایک میسج دیا کہ جمہوریت میں اس اختلاف پر بھی بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو یہاں پر ساتھ کہا گیا کہ اس اختلاف صرف تنقید کرنے یا حکومتیں گرانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ ایک صاف میسج تھا. کون اس میسج سے آنکھیں چرا سکتا ہے؟ چودھری نثار کی جو بات کریں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تو اس کی بھی ہم مختصر سا ذکر کر دیں کہ آج ہمارے درمیان بہت سارے اختلافات تھے جس طرح سے ابھی انہوں نے کہا، لیکن آپ کی آمد پہ تمام اختلافات کو نظر انداز کر دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ
ترک وزیر اعظم نے مشکل حالات میں پاکستان کا دورہ کیا. یہ کون سے مشکل حالات ہیں یہ بھی جانوں گی ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ذرا میں شبیر احمد خان صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. شبیر خان صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ آپ لوگوں کا جو نیٹو سپلائی پہ جو سٹینڈ ہے وہ تو بڑا واضح سٹینڈ ہے. آپ لوگ کا سٹینڈ ان وزیر اعظم کے حوالے سے کیا ہے جو کہ کنوکٹڈ وزیر اعظم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نادیہ آپ نے خود بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان دفاع کونسل کا جو موقف ہے نیٹو سپلائی کے حوالے سے یہ بڑا کلیئر اور بڑا واضح ہے, اور اس حوالے سے ابھی 2 روز قبل پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے ہماری مرکزی قیادت کی, اور کراچی سے ہمارا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں اس پہ تو بات کروں گی, لانگ مارچ شروع ہوگا. ہاں نیٹو سپلائی پہ میں بات کروں گی. یہ جو کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس پہ کیا موقف ہے؟ یہ نااہل ہو چکے ہیں, ان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے, آپ وزیر اعظم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے اس کو نااہل قرار دیا ہوا ہے, اور آئینی قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اب وہ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے, لیکن ایک بات مجھے بتائیں, مستعفی ہو جانا چاہیے. ایک مسلم ملک ٹرکی, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی آپ سے واقف ہے. جس طرح سے وہ آتے ہیں یہاں پر, جس طرح سے وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں, جس طرح سے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہیں, جو وہ میسیجز دیتے ہیں, اس کے بعد امریکہ اور انگلینڈ کا تو آپ کے انگلینڈ کا آپ کے سامنے ہی ہے. چلیں آپ ان کو نہیں مانیں گے جی وہ نیٹو ہے اور ایک امریکہ ہے, لیکن آپ ان کو تو مانیں گے نا. ان کا آنا, خطاب کرنا وزیر اعظم کا, اپنے وہی روایتی انداز میں ان سے ملنا, روایتی پوشاک کا زیب تن کرنا, ان سب چیزوں سے آپ انکار کریں گے کہ دنیا پاگل ہے جو آج وزیر اعظم کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیے, یہ جو کچھ ریسپانس دیا جا رہا ہے یہ ترکی قوم کو اور ترکی کے وزیر اعظم کو دیا جا رہا ہے, اور یہ جو پاکستانی قوم اور ترکی قوم کا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے, اس میں پوری پاکستانی قوم کو اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو, ترکی کے وزیر اعظم کو, ترکی قوم کو یہ ریسپانس ملنا چاہیے. یہ ان کا حق بنتا ہے, اور یہ ہماری ایک برادر ملک کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کی تمام شبیر صاحب, لیکن کیا آپ اس سے انکار کریں گے کہ جب ترکی پر پرائم منسٹر آتے ہیں تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے ہیں اسی جوائنٹ سیشن میں, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں مانتے اس لیے کہ وہ عدالتوں نے ان کو اول تو نااہل نہیں قرار دیا, لیکن چلیں جی سزا یافتہ ہے؟ دیکھیے, جہاں تک پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں موقف کا تعلق ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کو عدالت نے وہ سزا یافتہ ہیں, اور سزا یافتہ وزیر اعظم کو اخلاقاً اسے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن ترکی کے وزیر اعظم کے حوالے سے جو ہمارا پاکستان کی سیاسی اور دینی جماعتوں کا رویہ ہونا چاہیے وہ درست ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک سیکنڈ آیت اللہ درانی صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی, ریسیو بھی کرنا چاہیے ان کو مہمان. ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آؤں گی آیت اللہ درانی صاحب, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی 2 سے 3 دن قبل رحمان ملک صاحب لاہور میں منصورہ کا وزٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ان کی جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں ان کی سے ملاقات ہوتی ہے, اور ان کو کوشش کرتے ہیں اس بات کرنے کے لیے. دفاع پاکستان کونسل نے جو اپنی لانگ مارچ اناؤنس کی ہوئی ہے 27 مئی فرام کراچی ٹو اسلام آباد, اس میں شرکت نہ کریں, لیکن ان کا جواب کیا آتا ہے یہ میں آپ کو دونوں دکھاؤں گی. پہلے منور حسن صاحب کی ہم بات سن لیتے ہیں کہ وہ رحمان ملک کے جو اس پہ بات تھی گفتگو پہ, ان کا جواب کیا تھا اور انہوں نے نیٹو سپلائی کھولنے کو کس کے برابر قرار دیا. دفاع پاکستان کونسل نے اس بارے میں جو حکمت عملی طے کی ہے اس پہ بڑی خبر تو اور بڑا کام تو لانگ مارچ کا ہے کہ جو کراچی سے اسلام آباد تک ہوگا. نیٹو کی سپلائیز بحال ہوئی تو پورے ملک کو سلالہ بنانے کی سازش کی تکمیل میں ہم حصے دار بن جائیں گے. اس لیے قومی سطح پر سیاسی خودکشی کرنا ہی نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا دوسرا نام ہے. منور حسن صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ اگر نیٹو سپلائی کھولی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سطح پر وہ سیاسی خودکشی ہوگی. کیا سیاسی خودکشی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے؟ اس کا جواب رحمان ملک نے وہاں پہ کیا دیا, اور ابھی میں لوں گی آیت اللہ درانی سے. پہلے رحمان ملک کی جواب سن لیتے ہیں. جو گائیڈ لائنز جو پرنسپل پارلیمنٹ نے دیے ہیں ہم وہی فالو کر رہے ہیں.
اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارا موقف ایک ہے کہ there should be no drones in Pakistan and I'm very vocal about it. اور کوئی کسی قسم کی سپلائی ابھی تک نہیں کھولی گئی. دیکھیں ڈی سی سی ہو یا گورنمنٹ کا کوئی بھی کمپوننٹ ہو, کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا جو قوم کی امنگوں کے خلاف ہوگا. ناظر رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ قوم کی امنگوں کے خلاف ہوگا, لیکن کیا واقعی آج نہیں تو کل یہ اناؤنسمنٹ نہیں کرنا پڑے گا؟ اور لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک ہے, اور بریک سے واپس آ کے میں آیت اللہ درانی صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ سیاسی خودکشی جو قرار دیا جا رہا ہے تو کیا پیپلز پارٹی سیاسی خودکشی کے لیے تیار ہے؟ مختصر سا بریک واپس آتا ہے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو, اور ہم بات کر رہے ہیں آج کی جوائنٹ سیشن کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نیٹو سپلائی کی بھی, کیونکہ دونوں ایونٹس اس وقت پیرالل چل رہے ہیں. ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے, پاکستان کی اسی جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے, تو دوسری طرف امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان سنا یہی ہے جو تجزیے اب تک کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت بے چین ہے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے, اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ وہ نیٹو سپلائی کھولنے کو تیار ہے, لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے یہ ہم جانیں گے. میں نے بریک پہ جانے سے قبل یہ ضرور کہا تھا کہ میں آیت اللہ درانی صاحب سے پوچھوں گی کہ کیا پیپلز پارٹی جس طرح سے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ سیاسی خودکشی ہوگی اس کے لیے تیار ہے, لیکن میں مجھے مختصر سا اوپینین لینا ہے, کامنٹس لینے ہیں, انالیسس لینا ہے. معید یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس ساؤتھ ایشیا کے ایڈوائزر ہیں شکاگو کانفرنس پہ. ذرا میں ان سے بات کروں گی. السلام علیکم معید یوسف صاحب. جی وعلیکم السلام. معید یوسف صاحب مجھے بتائیے گا ذرا وہاں کا احوال, اس کانفرنس کا احوال اب تک وہاں پر کیا ہوا؟ کیا واقعی پاکستان از ریڈی ٹو ری اناؤنس کہ وہ اوپن کرنے جا رہا ہے, ری اوپن کرنے جا رہا ہے یہ نیٹو سپلائی, اور وہاں سے کوئی ریلیکٹنس ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان پہ شدید دباؤ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس سمٹ سے پہلے بھی یہ بڑے واضح الفاظ میں نیٹو کے سربراہ نے کہا تھا, اور اب یہاں بھی پاکستان پہ کافی دباؤ ہے. پاکستان کے صدر سے جو بات چیت ہے اس میں بھی یہی اطلاعات ہیں, اور پاکستان نے یہ بات اپنے طور پر سامنے تو رکھی تھی کہ نیٹو سپلائی روٹ جو ہے اب کھل جائیں گے, اور اسی بیسس پہ صدر زرداری کو انویٹیشن بھی ملا تھا. تو وہ اب ایکسپیکٹیشنز تو ہیں. آیا اب صدر زرداری یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نیٹو سپلائی روٹ کب کھول رہے ہیں, یہ اب میرے نزدیک دیکھنا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ تو ہوگی کہ نیٹو سپلائی روٹ بہت جلد کھل جائیں گے, وہ تو پہلے بھی کہا گیا, لیکن بغیر ایک جو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس کا ریٹ ہوگا, کیا ڈیل ہوگی امریکہ کے ساتھ, بغیر اس فیصلے کے شاید ایک حتمی تاریخ دینا مشکل ہو, اسپیشلی اس لیے کہ ابھی اپوزیشن جیسے آپ کو پتا ہے ان کا سٹانس جو ہے وہ یہی ہے کہ اوکے معید یوسف صاحب لیٹ می کلیئر ون مور تھنگ کہ آپ نے یہ کہا کہ جو شکاگو کانفرنس کا جو دعوت نامہ تھا, جو انویٹیشن تھا, جو انوائٹ تھی, وہ کنڈیشنل تھی کہ آپ کو نیٹو سپلائی کھولنی ہے. کیا اب جب یہ کہا گیا, اور پھر جس طرح سے آپ نے پریشر کی بھی بات کی, اب جو یہ کہا گیا کہ صدر براک حسین اوباما کی کوئی 1-on-1 ملاقات زرداری سے نہیں ہوگی, صدر آصف علی زرداری سے نہیں ہوگی, تو کیا یہ بھی کنڈیشنل ہے کہ جب تک وہ نیٹو سپلائی ری اوپن کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتے یہ ملاقات نہیں ہوگی, اور اگر کر دیتے ہیں تو پھر ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیے آپ دو چیزوں کو علیحدہ رکھیے. یہ نیٹو کا سمٹ ہے, امریکہ کا نہیں, تو نیٹو کے سربراہ سے ملاقات جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اگر صدر اوباما سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک بائی لیٹرل سائڈ لائنز پہ ملاقات ہوگی. نیٹو کا جو انویٹیشن تھا وہ اس بات پہ کنڈیشنل تھا میری اطلاعات کے مطابق کہ یہ سپلائی روٹ کھلنا ہوں گے. کوشش یہ تھی کہ اسی سمٹ کے دوران وہ کھل جائیں, لیکن اب جو سامنے آ رہی ہے حقیقت, اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید کچھ دیر اور اس میں نیگوسیشنز میں لگے. لیکن ایسے کیا نیگوسیشنز اتنے امپورٹنٹ ہیں معید یوسف صاحب جس میں اتنی دیر لگ رہی ہے؟ کیا اپالوجی کا معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے, ڈرونز کا اٹکا ہوا ہے, یا وہی جو ریٹ طے ہونے ہیں؟
نہیں دیکھیے یہ نیگوسیشن تو زیادہ تر پاکستان میں ہونی ہے. ایک تو اپوزیشن کا جو سٹانس ہے جو میرے نزدیک غلط ہے کہ یہ بالکل نہیں کھلنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کو امریکہ کی اتنی ہی ضرورت ہے, شاید زیادہ جتنی امریکہ کو پاکستان کی ہے. لیکن جو اصل نیگوسیشن ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹرکس جائیں گے جو نیٹو سپلائی روٹ ہے اس پہ کیا معاوضہ ملے گا پاکستان کو, کتنے پیسے ہر کنٹینر کے دیے جائیں گے امریکہ کی جانب سے, اس پہ بحث ہے, اس پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. تو ایک طرف اس کا فیصلہ ہونا ہے, دوسری طرف اپوزیشن کا پریشر جو ہے وہ پی 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 گورنمنٹ نے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ محیط صاحب ایکچولی اپوزیشن جو ہے, جو ایکچوئل اپوزیشن ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ نیٹو سپلائی کھلے, لیکن وہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ان لوگوں نے پہلے ریزولوشن پاس کرائی ہے اس کے عین مطابق ہو, یعنی ڈرون نہ ہونے کی امریکہ یقین دہانی کرائے, پلس سلالہ چیک پوسٹ کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ وہ معافی مانگے, اپالوجی کرے, پلس یہ جو نیٹو. تو ایسا لگتا ہے امریکہ کا موڈ آپ کو؟ جی دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپالوجی جو ہے وہ سامنے رکھی گئی تھی آج سے 2 ماہ پہلے. وہ اس وقت پاکستان نے کہا کہ جب ریویو ختم ہو تو تب ہم اس پہ غور کریں گے. تو وہ اپالوجی میرے نزدیک اب دوبارہ اس لیول سے نہیں آئے گی. اور ڈرونز پہ یہ میں بالکل آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ واشنگٹن میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جو اس بات پہ آمادہ ہونے کے لیے تیار ہے کہ ڈرونز کا سلسلہ روک دیا جائے. ٹھیک ہے, آخری سوال روٹ کو کھلنا ہے تو اس کی بابت. اوکے, آخری سوال محیط صاحب, اس میں کتنی بات میں صداقت ہے کہ پاکستان از آسکنگ فار $5,000 پر نیٹو کنٹینر, اور وہاں سے ہمیں آفر جو ہے وہ 1.5 یعنی تقریباً $1,500 کی ہے پر کنٹینر؟ جی اس پہ مجھے بھی وہی معلوم ہے جو آپ کو معلوم ہے اخباری خبروں سے ہی. ابھی تک مجھے کوئی ایسی تصدیق نہیں ہوئی, نہ امریکہ کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے. یہ مجھے ضرور معلوم ہے کہ پاکستان جو اماؤنٹ ریکویسٹ کر رہا ہے وہ امریکہ اس وقت دینے کو تیار نہیں. اوکے فائن, تھینک یو ویری مچ محیط یوسف صاحب فار جوائننگ اس اینڈ فار یور کامنٹس. آیت اللہ درانی صاحب سیاسی خودکشی تو چھوڑیں, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شکاگو کانفرنس ہے یہ کنڈیشنل تھی کہ مطلب اگر آپ نیٹو سپلائی ری اوپن کرنے کا اناؤنسمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو انوائٹ دے دی جائے گی, ایسا کچھ لگ بھی رہا تھا, یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی امپریشن آیا تھا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جب بون کانفرنس میں ہم لوگ نہیں گئے تب تو الفاظ کچھ اور تھے میڈیا کے, اور ابھی اگر ہم اس دعوت پہ چلے گئے تو میڈیا کے الفاظ وہی ہوں گے جیسے بھی آپ ان کو پیش کر رہے ہیں. نہیں میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں درانی صاحب. میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ قوموں اور ملکوں کے معاملات کو لے کر کے ویسے یہ میڈیا کے نہیں, یہ حکومت کے ان سے یہ سوال پوچھیں کہ حکومت کے الفاظ مختلف تھے, وزیر خارجہ صاحبہ کے جو ہے نا الفاظ وہ مختلف تھے اس وقت اور ابھی آج کے جو دن ہے. اس وقت یقیناً, ہاں بالکل یقیناً, کیونکہ جو میں تو یہ کہوں گی کہ صدر صاحب جو یہ کہتے تھے نا کہ نواز شریف کی جو گردن کی اکڑ ہے اس کو ختم کر دوں گا, تو لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے گردن کی اکڑ کو ختم کر دیا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں ایک چیز نادیہ, میں صرف اتنا بتا دوں آپ کو کہ میں بتا رہا تھا کہ نادیہ وہ اس قوموں اور ملکوں کے بیچ میں مستقل طور پر لمبے معاملات پہ نہیں رہا جا سکتا ناراضگیاں. اور ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ڈاکٹر صاحب میرے اپوزیشن پہ بیٹھے ہیں, وہ تنقید کر رہے ہیں, اور اگر ہم اس اپوزیشن سے محتاط انداز میں اپنے ہر کارڈ کو کھیل رہے ہیں یا قدم رکھ رہے ہیں یا فیصلے کروا رہے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں ہم, تو اوباما جو ہے نا وہ بھی پولیٹیکل ہے. اس طرح جو 50 ممالک کے اور بھی لوگ ہیں وہ بھی سیاسی ہیں, وہ بھی اپنے اپوزیشن رکھتے ہیں, ان کو بھی محتاط انداز میں قدم رکھنا پڑتا ہے. اور اوباما کا الیکشن بھی ہے اور آپ کا فرانس کا پریزیڈنٹ بھی آپ کے سامنے ہار چکا ہے. تو ہر گروپ اپنے آپ کو بہتر انداز میں سیاست میں تیزی دکھا رہا ہے, اور صرف اسی میں جانتا ہوں اس بات کو. لیکن دیکھیں میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی بات ہے, آپ چھوٹی سی بات ضرور کیجئے گا ڈاکٹر طارق صاحب, لیکن میں اس میں ایک چیز سوال اتنا بتا دوں آپ کو کہ آج کے معاملات میں پاکستان تھوڑا سا سینسیٹیو زیادہ ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اتنے بڑے پاورفل طریقے سے جو کمٹمنٹ کر چکے ہیں, کیا ڈالرز کی بنیاد پر ہم اس کو روکیں گے یا اپنے بنیادی فلسفے کی جمہوریت کو مستحکم انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور خود امپلیمنٹ بھی کرانا ہے. جمہوریت تو 3 مہینے پہلے بھی تھی نا آیت اللہ درانی صاحب, اب آپ لوگ پتہ نہیں کس قسم کی جمہوریت کی آپ لوگ بات کرتے ہیں. اب جمہوریت تو 2 مہینے پہلے بھی تھی جب پاکستان مانگ رہا تھا کہ اپالوجی کرے, امریکہ تیار تھا اپالوجی کرنے کے لیے. خیر اینی ویز ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں, اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت ہے اور اللہ کرے ایسی جمہوریت رہے, لیکن عوام کو پتہ نہیں کچھ نہیں ملتا ہے اس جمہوریت سے. خیر اینی ویز
میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گی، لیکن طارق فضل چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں، عام گو زرداری کو کیمپین مسلم لیگ نون کی سب سے فیل، گو گیلانی گو کیمپین، آپ لوگ ہلڑ بازی اور نعرے بازی اسمبلی میں کرتے رہے، پیچھے سے آپ کے انڈر دی نوز 2 قراردادیں پاس ہو گئیں، فیلئر۔ اب آج آپ لوگوں نے جوائنٹ سیشن بھی اٹینڈ کر لیا، بہرحال اسی وزیراعظم کی صدارت اور ایوری تھنگ۔ اب مجھے یہ بتائے گا کہ کیا کر لیں گے میکسیمم، آپ میکسیمم مجھے بتائیں اگر یہ نیٹو سپلائی کھولنے کا اعلان ہو جاتا ہے اور اسی تنخواہ پر؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ میں آپ کے سوال کا بالکل براہ راست جواب دوں گا، لیکن 2 چیزیں میں آپ نے پیچھے کافی لمبی گفتگو ہو چکی ہے 3-4 ہمارے معزز مہمانوں سے۔ ایک بات تو یہ ہے جی کہ جو آج کا بڑی ایک تاریخی بات جو آپ تھوڑا سا حوالہ دے رہے تھے ترکی وزیر اعظم صاحب کا، انہوں نے ایک بڑی ایک اچھی بات کی، انہوں نے جو آپ نے کہا نا کہ کن مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا جو ہم نے ذکر کیا، ہم نے انہیں اس لیے اپریشیٹ کیا کہ پاکستان آج دونوں حوالوں سے، داخلی حوالوں سے اور خارجی حوالوں سے، اب دہشت گردی کا مسئلہ دیکھیں، اس کا ترکی کے جو وزیر اعظم انہوں نے بھی ذکر کیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں بہت زیادہ قربانی دے چکا ہے، 15,000 سے زیادہ سیولینز کی قربانی دے چکا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور داخلی طور پہ جو چیلنجز ہیں وہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ہیں، گیلانی صاحب، اب وہ ساری پوری دنیا کو پتہ ہے، ان کے اوپر آرٹیکلز آ چکے ہیں، بی بی سی کے تجزیے دیکھیں، آپ امریکن نیوز ایجنسیز کے آپ تجزیے دیکھیں، آگے چلیں نا ڈاکٹر صاحب، آگے چلیں ڈاکٹر صاحب، آگے چلیں، یہی وزیر اعظم نعرے لگائے۔ اچھا اب آپ آئیں، یہ جو آپ نے کہا نا ابھی اس کانفرنس کی بات ہوئی، میں ایک جملہ اس پہ کہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ میڈیا اس وقت کچھ اور کہہ رہا تھا، آج کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اصل میں یہ پوچھیں کہ ان کے جو وزیر خارجہ صاحبہ ہیں، ہنا ربانی خار صاحبہ، اس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لڑیں گے، ہم آخری دم تک مریں گے، کانفرنس میں ہم نہیں جائیں گے۔ آج وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو 48 ممالک ہیں نیٹو میں، ان کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ بیانات اور پالیسی حکومت کی تبدیل ہو رہی ہے، اس میں نہ کوئی میڈیا کا قصور ہے نہ کوئی ہمارا تبدیل ہو رہے ہیں، وقت تبدیل ہو رہا ہے۔ آخری بات جو آپ نے کی جی، ہاں جی، آخری بات جو آپ نے یہ کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں گو زرداری گو، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں، یہ پوری قوم کا نعرہ ہے۔ اس وقت جس جمہوریت کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہے اور آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے، یہ پوری قوم یہ نعرہ لگا رہی ہے جی، یہ پوری قوم یہ نعرہ لگا رہی ہے۔ کہاں لگا رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو پاکستان کے شہر کی گلیوں کوچوں سڑکوں کے اوپر کوئی احتجاج نظر نہیں آ رہا، جو لوگ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہیں، جو لوگ جو ہے وہ بھوک سے گو زرداری گو کا نعرہ نہیں تھا، آپ لوگوں کے جلسوں کا نعرہ تھا، آپ لوگوں نے جو، میں کہتا ہوں ایک عام آپ ذرا ریٹ دیکھیں نا، وہ آپ تو میرے خیال ہے شاید کبھی بازار جاتی نہیں ہوں گی، ذرا صرف یہ چیک کریں فروٹ کا ریٹ چیک کریں۔ میں کوئی سیاستدان تو ہوں نہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ میں بازار نہ جاتی ہوں۔ نہیں، آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی فروٹ آجا خریدا ہے آپ نے مارکیٹ سے، کیلے کا ریٹ مجھے آپ بتائیں، کوئی 250-300 روپے درجن یہاں اسلام آباد میں کیلا مل رہا ہے، یعنی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ نعرے نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب گیلانی صاحب کے خلاف جو آپ نے بات کی ہے کہ جی نعرہ ہم نے لگایا تھا، میں یہ آخری بات کر لوں، ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ نعرہ کوئی گیلانی صاحب کے خلاف نہیں ہے، یہ نعرہ اس لیے ان کے خلاف لگا ہے اگر کیلے جو ہیں وہ 150 سے 250 روپے درجن بک رہے ہیں تو گو زرداری گو کے نعرے لگ رہے ہیں، پوری قوم لگا رہی ہے نا جی۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک مثال دیا، گوشت کا آپ ریٹ دیکھیں، دالوں کا ریٹ دیکھیں، بجلی ابھی پھر مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آپ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں، لوگ یہاں پہ جو مظاہرے کر رہے ہیں، کیا میں تو دیکھ رہی ہوں، میں تو اس پہ پروگرام کر رہی ہوں، یہ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کو کہا گیا اسمبلی سے باہر آ جائیں، حکومت کو ختم کر دیں، پھر آپ لوگ یہ فیصلے لیتے ہیں، پھر آپ لوگ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، پھر آپ لوگ ایک دھمکیاں دیتے ہیں، اور پھر آپ لوگ اسی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے قوم کے وسیع تر مفاد میں ہم یہ چیز نہیں کریں گے۔ آج کی جو اجلاس ہے اس کو بالکل آپ مکس نہ کریں، ہم آج اجلاس میں اچھا مجھے صرف یہ بتائیں، آج نیٹو سپلائی کھولنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، مسلم لیگ نون میکسیمم کیا کرتی ہے؟ جلدی سے 2 لائن میں بتائیے گا کیونکہ مجھے شبیر صاحب کی طرف بھی جانا ہے۔ گڈ، دیکھیں جی ہم بالکل اس میں مزاحمت کریں گے، اس کی مزاحمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ یہ نیٹو سپلائی کھولنا چاہتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہم دہشت گردی کی جنگ کا حصہ ہیں، ہمارا ملک اس میں بہت قربانیاں دے چکا ہے، اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود آپ کے ملک کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا، آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ سب تو یہ کر رہے ہیں، بہت ہی ڈفر گورنمنٹ ہے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم کیا کریں گے، ہماری اس کے اوپر بالکل اگر یہ کھلی، ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، پارلیمنٹ میں بھی کی ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی کی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کس انداز سے مخالفت کریں، لیکن جس طریقے کے ساتھ حکومت سرنڈر کر رہی ہے ون وے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل اس کی مخالفت کریں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم ہے، جب آپ حکومت کے فیلیئرز گنواتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے انیشیٹیوز گنوانے چاہیے
کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ حکومت کو مجبور کیا, حکومت نے یہاں آپ کے پریشر میں آ کے اپنا کوئی ایسا عذاب جو اس نے عوام پہ مسلط کیا تھا اس کو واپس کیا. ایم کیو ایم بے شک ان کی اتحادی ہے, لیکن آج بھی کہتی ہے کہ جی پیٹرول پہ 5 روپے ہم نے کم کرائے تھے. اگر نیٹو سپلائی بحال ہوتی ہے, پرسوں میاں نواز شریف صاحب اٹک میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے ہیں, بہت بڑا جلسہ ہے, اور یہ ساری یہ لانگ مارچ کی اور حکومت کے گرد جو گھیرا تنگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ان کا حصہ ہے. ابھی ٹیکسلا میں جلسہ ہوا, اللہ کرے طارق فضل چودھری صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں, کیونکہ جب یہ خوشاب میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنی پالیسی کا اعلان آپ کو انشاءاللہ پرسوں بتائیں گے جلسے میں. یہ کل پرسوں کبھی آتی نہیں, کیونکہ جب کنوکٹڈ وزیر اعظم جو ہمارے ہیں, جب یہ سزا ہوئی تھی نا, تو اسی دن جو سیم ڈے صدیق الفاروق نے کہا تھا کہ ودن 2 days ایک ایمرجنسی پریس کانفرنس کریں گے میاں صاحب, اور اس میں لانگ مارچ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. وہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا, لیکن اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہوئی, اور اب وہ فیصلہ واپس بھی ہو گیا. ناظرین, مختصر صاحب بریک سے ہوں گے, تو شبیر صاحب جن کو کافی اگنور ہم کر چکے ہیں, ان سے میں بات کروں گی کہ فائنلی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دفاع پاکستان کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کیا کرے گی, وہ کیا تہیہ کیے بیٹھی ہے. مختصر صاحب بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. اور جو بریک پہ جانے سے قبل ہم پوچھ رہے تھے اور یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے اور جواب چاہ رہے تھے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ اگر نیٹو سپلائی کی ری اوپن ہونے کا اناؤنسمنٹ کر دیا جاتا ہے امریکہ میں آنے کے بعد بھی, اور اس قرارداد کے مطابق نہیں کیا جاتا, تو مسلم لیگ نون بینگ ان اپوزیشن میکسیمم کیا کرے گی. میکسیمم 23 مئی کو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جی جب جلسہ کریں گے اس میں شاید وہ اناؤنس کریں گے, پھر 27 مئی کو خان صاحب جلسہ کریں گے اس میں اناؤنس کریں گے. لیکن ایسے جب ہم احتجاج کی جو باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے, اور تو یہ احتجاج سے پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا ہے. 27 مئی کو دفاع پاکستان کونسل نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک لانگ مارچ کریں گے کراچی سے اسلام آباد. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی مختصر سے بتاتے چلوں کہ شکاگو میں جس وقت یہ نیٹو سمٹ نیٹو کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں کی عوام بھی احتجاج کر رہی تھی, اور آج اس احتجاجیوں کی تقریباً 45 کے قریب ان کو آج گرفتار بھی کیا گیا, اور وہ اس جنگ کے بھی خلاف تھی, ان ڈرون اٹیکس کے بھی خلاف تھی, اور افغانستان سے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کر رہی تھی جب افغانستان میں جنگ جاری ہے اس کے خلاف تھی. وہاں پہ بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہاں پر کیا ہوگا گاڈ نوز ویل. لیکن بہرحال میں ذرا بات کر لوں شبیر احمد خان صاحب سے. شبیر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ فائنل ہے کہ آپ لوگ ایک لانگ مارچ کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ رحمان ملک آپ لوگوں کو آ کے یقین دہانی کراتے ہیں کہ جی ہم ایسی کوئی قوم کی جو امیدیں ہیں اس کے الٹ یا اس کے اگینسٹ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. یقین نہیں ہے آپ کو ان کے وعدوں دعووں کا؟ دیکھیے نادیہ, یہ بالکل واضح ہے جو فیصلہ سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی میزبانی میں منصورہ میں جو اجلاس ہوا ہے پاکستان دفاع کونسل کا, اور اس میں بڑا واضح موقف ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا لانگ مارچ ہوگا 27 مئی کو کراچی سے شروع ہوگا اسلام آباد تک, اور اس میں ہم کراچی سے خیبر تک جو ہے اپنے لاکھوں جو ہمارے ورکرز ہیں اور جو ہمارے سمپتھائزرز ہیں ان کو موبلائز کیا جائے گا, ان کو سڑکوں پر لایا جائے گا. کراچی میں آپ کے لاکھوں ورکرز ہیں. جس طرح احتجاج ہوا ہے آج شکاگو میں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں, یہ اس کا احاطہ جو ہے صرف پورے ملک میں ہوگا, کراچی سے خیبر تک ہوگا. اچھا. اس میں پنجاب اور صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا, اس پورے ملک میں دفاع پاکستان کونسل کے جو ورکرز ہیں سمپتھائزرز ہیں ان کو موبلائز کیا جائے گا. اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس پورے کو آرگنائز کرنے کے لیے جماعت اسلامی پاکستان کی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے, اس کا تفصیلی شیڈیول بن گیا ہے, ایک بات بتائیں ذرا شبیر صاحب, اس کے لیے ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. وہ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی تو یہ کوئی نیا واقعہ تو ملک میں ہونے نہیں جا رہا نا. مشرف صاحب کے ساتھ آپ لوگ بھی نے بھی ایک وقت گزارا ہے, نیٹو سپلائی اس سے بھی چل رہی تھی, یہ سلالہ چیک پوسٹ واقعے سے پہلے بھی نیٹو سپلائی جاری و ساری تھی, ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو گیا اس کے باوجود نیٹو سپلائی چلتی رہی. تو یہ ابھی کیا اس ایشو کو آپ لوگ زیادہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل مارجن ہے گین کر جائیں گے سیاست میں, آپ لوگ الیکشن کی تیاری بھی ہو جائے گی اسی بہانے؟
देखिए, इससे पहले भी ये जो भी इवेंट्स होते रहे हैं, ड्रोन हमले हैं, रेमंड डेविस का वाक़या है, ये नेटो, इस पर जमात इस्लामी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ भी आता रहा है और हम पब्लिक रैलीज़ भी करते रहे हैं, आवाम को एजुकेट भी करते रहे हैं। एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम पूरी नेशन को एजुकेट भी करें, उन्हें से ऑर्गेनाइज भी करें और उस मौक़िफ़ को मुल्क के सामने और कौम के सामने लाया जाए। शबीर साहब, क्योंकि 27 मई कोई दूर नहीं है, पूरा करेंगे और आवाम को मोबिलाइज करना और आवाम को, चले देखते हैं जो चीज़ आप पिछले 4.5 साल में नहीं कर सके वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे पास लास्ट 2-3 मिनट्स हैं, तो मेरी कोशिश है कि ज़रा मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब से ये पूछूं। दुरानी साहब, जो हमने शुरू में बात की थी और जो एक एनालिसिस भी आया था, जो हम मोहित यूसुफ साहब से बात कर रहे थे, क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए सियासी खुदकुशी साबित हो सकता है, आपको लगता है? क्योंकि हमारे बड़ी एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स और ये चीज़ें बड़ी हाई हैं, और फिर प्लस ये कि हमारे पास ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो कि इसको बड़ा हाई करती हैं, पॉलिटिकल गेन भी करती हैं इससे। देखिए, अगर हम लोग पीपल्स पार्टी खुद गर्जी की तरफ चली जाए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए खुदकुशी होगी। जब हम पूरी कौम को साथ लेकर के चल रहे हैं, पार्लियामेंट को लेकर के चल रहे हैं, पार्लियामेंट के फैसलों को लेकर के चल रहे हैं, तो किसी ऐसी जगह पर जब पार्लियामेंट के निज़ाम को लेकर के चलना है तो हर चीज़ का फ़ैसला हम लोग पार्लियामेंट्री निज़ाम के तहत आगे जा करके करेंगे। इसमें खुदकुशी वगैरह हमारी कहीं भी नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आयतुल्लाह दुरानी साहब भी हमारे साथ होंगे ना। पाकिस्तान दिफाई काउंसिल वो कहती है हम पूरी कौम को साथ लेके चल रहे हैं, पूरे मुल्क को साथ लेके चल रहे हैं, पूरी आवाम को साथ लेके चल रहे हैं। नून लीग कहती है पूरी कौम को साथ लेके चल रहे हैं, आप कहती हैं पूरी कौम को साथ। ये कितनी कौमें हैं? देखें, हम तो जमहूरी कौम है, इनका तो गड़बड़ वाला कौम है। हमारा तो किनका गड़बड़ वाला कौम है? कि हम बकाए बाहमी की बुनियाद पर जमहूरी अंदाज में इन सब को लेकर के चल रहे हैं कि कोई ऐसा मंसूरा है तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर जा कर के उनके पास मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर है तो हम वहाँ पर मौजूद हैं। आज चौधरी निसार से लेकर के जनाब शहबाज शरीफ तक का इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए आज वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। ठीक है, तो इस वजह से हमने सबको साथ के लेकर के चलना है। तो ये सब जब एक साथ जा रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले मरहले में आप देखेंगे कि दिफा पाकिस्तान भी और जमहूरियत और खसूसन मंसूरा में जमात इस्लामी से हमें यकीन है कि वो तमाम हुकूमती मामलात को भी आप ये गारंटी देते हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब कि जो रेजोल्यूशन कौमी असेंबली से पास हुई थी उसके एन मुताबिक ये अपने करप्शन के पैसे नेटो सप्लाई जो है वो दोबारा खोली जाएगी? वो कौम नहीं है, नहीं, रेजोल्यूशन के मुताबिक कर रही है। देखिए, एन मुताबिक तो कभी नहीं होता, लेकिन वो उसी के पैरेलल पर जा करके आपको एडजस्ट करना होता है। कहाँ का एडजस्टमेंट होगी? ना नहीं है, एक दूसरे को समझने में। देखिए, मैं एक लफ्ज़ बता दूं आपको कि क्या अफगानिस्तान के मामले को उलझाना है कि सुलझाना है? अगर सुलझाना है तो सुलगना नहीं चाहिए इसको। फिर उलझाने के लिए इतने साल की कुर्बानी देने के बाद जब उसकी वापसी है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक तो पहले इनका शुक्रिया कबूल कर लीजिए का तरीकाकार निकालना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप और हम सब उधर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है आयतुल्लाह दुरानी साहब, एक सेकंड डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक तो पहले तो इनका शुक्रिया कबूल कीजिए कि ना सिर्फ वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे थे, चौधरी निसार वहाँ पे थे, सबने खिताब सुना, वज़ीर आज़म का भी सुना, तुर्की के वज़ीर आज़म का भी सुना, वो शुक्रिया कबूल। उसके बाद आप मुझे बताएं कि आप सुलझाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं साथ देते इनका? लेकिन गुजारिश है जी कि डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इनके शुक्रिया को बसात एहतराम इनको वापस करते हैं। वो इसलिए वापस करते हैं बसात एहतराम कि हम इनके लिए या जमहूरियत के लिए वहाँ पे नहीं गए थे। आप जमहूरियत के लिए भी नहीं गए थे? पर इन्होंने पूरी कौम को बड़ा बना लिया। कौन सी जमहूरियत है? ये वो जमहूरियत है जिसके साथ आप लोग चलते रहे, जिसकी आप लोग बातें करते रहे कि हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। साथ चले थे, 3.5 साल पंजाब में साथ थे। जमहूरियत फायदा शायद कोई जुर्म नहीं किया हमने कोई जुर्म नहीं किया। और आज आपको लगता है कि जमहूरियत ही नहीं है? कोई मुल्क शायद किसी अच्छे ट्रैक पे चल जाए। आज हम सिर्फ उस एक शख्सियत के लिए गए थे जो पाकिस्तान का एहतराम करती है, जो आलमी बरादरी में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लेती है, जो
ہر مشکل ڈاکٹر صاحب کان ادھر سے پکڑیں یا ہاتھ گھما کے پکڑ لیں، لیکن بہرحال آپ گئے تھے اسی وزیر اعظم کی آپ نے اسپیچ بھی سنی، انہی وزیر اعظم کے درمیان آپ بیٹھے بھی رہے، انہی کے ساتھ ملتے بھی رہے. ٹھیک ہے جی، چل رہے ہیں. جتنا پارلیمنٹ کے فیصلوں کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، دوبارہ کبھی اس مذاق پہ بات کریں گے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. آیت اللہ درانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شبیر احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین کوشش یہ کر رہے تھے کہ اگر جو میکسیمم جو سیاسی بیانات آتے ہیں اس میں کتنی اس غبارے میں ہوا ہے، اور اگر یہ ڈیسیشن سامنے آ جاتے ہیں یا اناؤنسمنٹ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ری ایکشن آ سکتا ہے اور کیا ری ایکشن آئے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.